मक्का मुअज़्ज़मा 24 अप्रैल 1965 ईस्वी की ये खबर है जो उनके अखबारों में शाया हुई। बस वो उलमा कहाँ हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जहाद के मनसूख करने वाले मुनकिर और अंग्रेज़ों का नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुशामदी और उनकी खातिर एक फसाद खड़ा करने वाला बताते हैं। जो बातें आपने फरमाई ये सारी बातें आपके अपने उलमा उस वक्त कह रहे थे, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो बाहर कहते थे वही घर में भी कहते थे, जो अंग्रेज़ों से कहते थे वही अपनी जमात को मुखातब करके भी कहते थे। कोई दोगलापन, कोई दुई नहीं थी आपकी ज़ात में या आपकी जमात में, और जिस जहाद का ऐलान करते थे उस जहाद के ऊपर कायम भी थे। उस जहाद के तसव्वुर पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं थी, बल्कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी, अपना सारा वजूद उस जहाद की पैरवी में खर्च किया और तमाम जमात को भी इसी की तलकीन फरमाई। चुनांचे ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं मलका विक्टोरिया की तारीफ करने का और मलका विक्टोरिया को रहमत का साया करार देने का, कौन है इन उलमा में से जिनके नाम मैंने पढ़ के सुनाए हैं या कोई और मुखालिफ आलिम जिसने मलका विक्टोरिया को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और बड़ी जुर्रत के साथ ईसाइयत के ऊपर बड़ी खुली तनकीद करते हुए, एक झूठा और एक मुर्दा मजहब करार देते हुए उस वक्त की मलका को जिसकी हुकूमत पर सूरज गरूब नहीं हुआ करता था। एक तरफ उसके इंसाफ की तारीफ फरमाई तो दूसरी तरफ उसे खुल्म खुला इस्लाम की तरफ आने की दावत दी। और ये जो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम करार देने वाले थे, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आरफ बिल्लाह निगाह ने इसे दारुल इस्लाम के तौर पर नहीं देखा, बल्कि दारुल हर्ब समझा, क्योंकि आप जहाद का इरफान रखते थे। आप जानते थे कि जहाद किसको कहते हैं। जहां जहाद फर्ज है वो दारुल इस्लाम हो नहीं सकता, वो तो दारुल हर्ब है। लेकिन किन मानों में उसकी तशरीह आप खुद फरमाते हैं ये मुकाम दारुल हर्ब है पादरियों के मुकाबला में। इसलिए हमको चाहिए कि हरगिज बेकार न बैठें, मगर याद रखो कि हमारी हर्ब उनके हम रंग हो। जिस किस्म के हथियार लेकर मैदान में वो आए हैं उसी तरह के हथियार हमको लेकर निकलना चाहिए। यही वजह है अल्लाह ताला ने इस आजिज़ का नाम सुल्तानुल कलम और मेरे कलम को जुल्फ़िकार अली फरमाया है। इसमें यही सिर है कि ये ज़माना जंगो जदल का नहीं बल्कि कलम का ज़माना है। फिर फरमाते हैं मलका मुअज़्ज़मा विक्टोरिया को मुखातिब करके, ए मुअज़्ज़ज़ मलिका, मुझे ताज्जुब है कि तू बावजूद कमाल फजल और इल्म और फिरासत के दीन इस्लाम की मुनकिर है। ये खुशामदी की जुबान हुआ करती है। तुम्हें क्यों ऐसे खुशामदी की तौफीक नहीं मिली अगर तुम खुशामदी नहीं थे? यानी अगर खुशामदी नहीं थे तो तुम्हें ऐसे अल्फाज की तौफीक क्यों ना मिली? फरमाया ए मुअज़्ज़ज़ मलका, ताज्जुब है कि दीन इस्लाम की मुनकिर है और जिस गौर फिक्र की आंख से सल्तनत के अमूर सर अंजाम देती है उस आंख से इस्लाम के बारे में गौर क्यों नहीं करती? सख्त तारीकी के बाद अब जब कि आफताब तुलू हो चुका है तो क्या अब भी तू नहीं देखती? तू जान ले अल्लाह तेरी मदद करे कि यकीनन दीन इस्लाम ही अनवार का मजमुआ है, नहरों का मंबा और फलों का बुस्तान है। तमाम अदियान उसी का एक हिस्सा हैं। बस तू इसकी खूबसूरती को देख और उन लोगों में से हो जा कि जो उससे फरागत रिज़्क़ दिए जाते हैं और उसके बागात से खाते हैं। यकीनन ये दीन ही जिंदा है, बरक़ात का मजमुआ और निशानात का मज़र है, जो पाकीज़ा बातों का हुक्म देता है और बदियों से रोकता है, और जो कोई इसके खिलाफ कहता है या नाफरमानी करता है वो नामुराद रहता है। ए मुअज़्ज़ज़ मलका, दुनियावी नौमा के लिहाज से खुदा का बहुत बड़ा फजल तुझ पर है। बस अब तू आखिरत की बादशाहत में भी दिलचस्पी पैदा कर और तौबा कर और उस खुदाए वाहिद यगाना की फरमाबरदारी इख्तियार कर कि ना तो उसका कोई बेटा है और ना ही बादशाहत में उसका कोई शरीक। बस तू उसी की बड़ाई बयान कर
کیا تم اس کے علاوہ معبود بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ بس اگر تو کسی شک میں ہے تو میں اس کی سچائی کے نشانات دکھلانے کو تیار ہوں۔ وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے، جب میں اسے پکارتا ہوں تو میری پکار کا جواب دیتا ہے، اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے، اور جب اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں تو میری نصرت فرماتا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بس کیا تو جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صداقت کے ظہور کو دیکھنا پسند کرے گی؟ اے قیصرہ، توبہ کر اور سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اس چیز میں جس کی تو مالک ہے برکت بخشے، اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درآمد۔ ایک آواز آپ کو اس زمانے کے عالم دین کی نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کو سوائے خوشامدانہ الفاظ کے خطاب کر سکے، اور توبہ کر کے الفاظ تو اس زمانے کی سلطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت عظیم الشان کلام ہے، بڑے کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے، اور ایک جھوٹے دین سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، اس کی طرف بلایا ہے۔ اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے، یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک نہ ختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے پر ڈال دیا۔ ہر لمحہ دن اور رات ہمارا جہاد بن گیا ہے۔ ایک پاکستان کے نامور مورخ شیخ محمد اکرم صاحب اپنی کتاب موج کوثر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کے مسلمانوں میں سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے، لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بالسیف کے عقیدہ کا خیالی دم بھرتے، نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد، لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں، انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ آخر پہ میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصور جہاد اور مولانا مودودی صاحب کے تصور جہاد کا ایک موازنہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دو تصور ہیں ان کے، انگریزی حکومت کے دوران اس حکومت میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ دو پیمانے ہیں ہر چیز میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تصور جہاد منسوب کرتے ہیں وہ اور ہے، اور وہ ایسا خوفناک ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان اس کو سن کر اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اعصاب شکن ہے ان کا تصور جہاد، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے اور الزام تراشی میں آج یہ جماعت سب سے آگے ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ مولانا مودودی کا تصور جہاد ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں میجر آسبرن کی ایک کتاب اسلام انڈر دی عرب رول کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میجر آسبرن کی کتاب کا اقتباس ہے، اس میں اسلام زیر حکومت عرب، یہ ترجمہ اس کا کیا ہے کرنے والے نے، مگر اصل نام ہے اسلام انڈر دی عرب رول۔ وہ لکھتے ہیں جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت جو اصول آپ نے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مگر کامیابی کے نشے میں آپ کے بہتر خیالات کی آواز کو نعوذ باللہ من ذالک، خیالات کی آواز کو بہت عرصہ پہلے ہی خاموش کر دیا۔ انہوں نے جنگ کا ایک عام فرمان جاری کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اہل عرب میں
ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جلتے ہوئے شہروں کے شعلوں اور تباہ و برباد شدہ خاندانوں کی چیخ و پکار کے درمیان اپنے دین کی اشاعت کی۔ کیسا ظالمانہ، کیسا ناپاک تصور ہے غلبہ اسلام کا جو ایک اسلام دشمن مستشرق پیش کر رہا ہے۔ اسی تصور کو مولانا مودودی لگی لپٹی باتوں میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی فصاحت و بلاغت کے پردوں میں چھپا کر اس طرح پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، فاض و تلقین کا جو مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح حجتیں پیش کی، فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا، اللہ کی جانب سے محجر العقول معجزے دکھائے، اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اس بات کے لیے مفید ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہونے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا، انہوں نے برائے عین دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان کی لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا، ان لذتوں کو چھوڑنا ان کو گوارا نہ تھا جو کافرانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل تھی۔ لیکن جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعوذ باللہ من ذالک واضح و تلقین میں ناکام ہو گئے، کیسی جاہلانہ، کیسی خوفناک ظالمانہ بات ہے جو مولانا مودودی کے قلم سے جاری ہو رہی ہے، اور وہ خوف نہیں کر رہے۔ اس آواز کو سنیں اور قرآن کریم کی اس آواز کو سنیں، فذکر ان نفعت ذکر، اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ یقیناً تیری نصیحت ناکام نہیں ہو سکتی، تیرے انداز اور ہے، تیری نصیحت میں ایک ایسی قوت ہے جو ناکامی کا منہ دیکھ نہیں سکتی۔ فذکر ان نفعت ذکر، اور اگر تیری نصیحت کے باوجود کو نہیں مانتا تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کہ تیری نصیحت میں حسن ہے، پیار ہے، ملاحت ہے، دل نشین ہے تیری باتیں، اور ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کرے، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، مگر اگر کوئی بدقسمت ان سے منہ موڑے اور ان کو قبول نہ کرے تو ہم تجھے زبردستی کی اجازت نہیں دیتے، تجھے ہم نے داروغہ نہیں بنایا، تو مذکر ہے۔ الا من تولی وکفر، پھر جو کوئی انکار کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو سزا دیں۔ یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام مودودی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب پڑھا نہیں جاتا یہ فقہ، لیکن جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور علی کل معصرۃ و دم و مال یدعى فهو تحت قدمی تحت ہاتین کا اعلان